नाम में आती हूँ। औज़ु बिल्लाहि अल्लाह की, औज़ु बिल्लाहि शैतान से, मिनश्शैतानिर्रजीम शैतान मर्दू से। यानी हम ताउज़ यानी इस्तिआज़ा पढ़कर अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं शैतान मर्दू से, यानी उससे दूर हो रहे हैं, अल्लाह के रहमत में हम आ रहे हैं। और हर काम शुरू करना है तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बिस्मिल्लाह जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, वो भी एक इबादत हो जाती है। और कुछ भी काम करे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करे, यानी इसके मीनिंग ये है अल्लाह के नाम के साथ। तो ये है, चलिए आप शुरू करते हैं। सूरह फातिहा मक्की सूरत है और इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। ये सूरह फातिहा मक्की सूरत है, इसमें 7 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं इसमें। तो ये पढ़ते हुए चलते हैं हम जी। जी, इसमें 7 आयतें हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे, सूरह फातिहा शुरू करते हैं। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं, अभी एक मिनट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। क्या है? सबसे पहली सूरत है। और तफसीर में आता है सूरह अलक़ पहली सूरत है, मगर अब हम यहाँ से कुरान शुरू कर रहे हैं ना, तो खोलते ही पहली सूरत नज़र आ रही है, वो है सूरह फातिहा। फातिहा यानी खोलना, जिसकी अहदीस में बड़ी फ़जीलत है। इसमें अहदीस में इसकी बहुत फ़जीलत है। किसकी? सूरह फातिहा की। सुभान अल्लाह। फातिहा के मायने है आगाज़ और इब्तिदा के, यानी इब्तिदा यानी शुरुआत के। कुरान खोलते ही हम इब्तिदा कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इब्तिदा के है, इसीलिए उसे सूरह अल-फातिहा, इसीलिए उसे अल-फातिहा यानी फ़ातिहा यानी अल-किताब खोलने वाली सूरत इसको कहा जाता है। उसके और भी मुतअद्दिद नाम अहदीस में आए हैं। क्या क्या नाम आए हैं तो हम जानेंगे। एक तो बहुत ही प्यारा नाम इसका है उम्मुल कुरान, तमाम किताबों की माँ, उम्मुल कुरान यानी ये इसका नाम है। और दूसरा नाम है सबउल मसानी, यानी 7 दोहराई जाने वाली सूरा, ये इसको कहा जाता है सूरह फातिहा को। और आगे देखिए अल कुरानुल अज़ीम इसका नाम है, यानी अज़मत वाली कुरान। और अल शिफा भी इसका नाम है, यानी शिफा। जो भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसके लिए एक शिफा का बाज़ है। और अल रुक़िया यानी ये पढ़ना भी एक रुक़या है, यानी दम करके फूंक लेना। इसका एक अहम नाम अस्सला भी है। अस्सला यानी इसके बग़ैर नमाज नहीं होती, तो ये इसका नाम है अस्सला। जैसे कि एक हदीस क़ुदसी में है जी। जैसे कि इसमें एक हदीस आई है, इसका नाम अस्सला भी है। जैसा कि एक हदीस क़ुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है देखिए अल्लाह ताला के ख़समतु सलाता बैनी व बैन अब्दी, यानी मैंने सला नमाज का अपने और अपने बंदे के दरमियान तक़सीम कर दिया है। सुभान अल्लाह। मुराद सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा है जिसका निफ्स हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द सना है, यानी शुरुआत, इसका आधा हिस्सा क्या है? निफ्स यानी आधा ना। शुरुआत में अल्लाह की तारीफ़ है, बेशक वो हमारा बादशाह है। और जब सूरा हो रहा है तो हमारे बादशाह मालिक की तारीफ़ हो रही है।
تو تعریف ہے اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے۔ نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا، یعنی سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کی گئی۔ فرمائیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس کو اچھے سے تجویز سے پڑھنا ہے بہنوں، تجویز سے پڑھنا ہے۔ پڑھتے تو ہم بچپن سے سیکھے ہوئے ہیں، اب تک سیکھے ہوئے ہیں، تو اسی لیے ہمارا منشا یہی تھا کہ 30واں پارہ ہمارا اچھا ہو جائے۔ تو آپ لوگ ہے گروپ میں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ 30ویں پارے میں اگر نہیں ہیں تو گروپ میں سے لنک لیجئے، ہمارے اکیلے میں رابطہ کیجئے اور آپ بھی پڑھیے اور بہنوں کو بھی اس میں جوائن کرائیے، ٹھیک ہے؟ اچھا موقع ہے، ہم ساتھ ساتھ یہاں پر آواز کے ذریعے سے ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر وہاں پر بھی جنت میں بھی انشاءاللہ اللہ چاہے تو اللہ کی اجازت سے ساتھ ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سورہ فاتحہ تجویز سے پڑھنا ہے، اور 30ویں پارے میں اگر کوئی بہن نہیں ہے تو اس میں داخلہ لے لیجئے، اس میں ہم سورہ ناس سے شروع کرے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہماری نماز مکمل اچھے سے ہو جائے۔ لفظی ایک دن تو تلاوت آتی ہے، دوسرے دن ترجمہ اور تیسرے دن تفسیر، ٹھیک ہے؟ اور ایک گروپ ہے ہمارا صراط الفلاح للنساء، اس میں روز ویڈیو کے ذریعے سے ہم ویڈیو بھیجتے ہیں اور وہاں پر چل رہا ہے سورہ شعراء، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارا یہ سلسلہ 6 سال سے چل رہا ہے، 6 سال سے، پورے 6 سال ہو گئے ہمارا یہ سلسلہ۔ ایک مکمل ہو گئی ہے یہاں پر صراط الفلاح للنساء میں مکمل قرآن ہو گئی تھی، تو اس کے یہ ہونے کے بعد ہم پھر سے شروع کرے ہیں شروع کرے تھے، اب سورہ شعراء ہمارا چل رہا ہے، جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ روز پیر سے لے کے پورا ہفتہ چلتا ہے، اور 2 3 آیت 4 آیت ہم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ کسی کو یہ دونوں گروپوں میں جوائن کریں گے تو وہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ثواب ملے گا، ایک ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ چلے جائے گا وہ ثواب۔ تو یہ سنہرا موقع ہے، آپ ایک بہن کو چن کے ڈالیے یہ گروپ میں، دونوں گروپ میں، تاکہ ہم کو خوشی ہوئے کہ ہم جو ویڈیو بھر رہے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہم کو خوشی ہو کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سنہرا موقع ہے، آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے اور جوائن کیجئے، آپ بھی جوائن ہوئے اور دوسروں کو بھی یہاں پر جوائن کروائیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ارادہ تو ہم یہی کریں کہ روز مغرب کے بعد ہم 7 بجے لنک ڈال دیں، جس کو یہاں پر سیکھنا ہے وہ ضرور آئیں گے۔ ہاں، اگر کبھی ہم کو ٹائم نہیں ملا تو ہم نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مغرب کے بعد 7 بجے سے ہمارا ارادہ ہے کہ 7 بجے سے 8 بجے تک ہم یہ کلاس لیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سنہری موقع مل جائے۔ اب آپ بھی الحمدللہ جانے ہوئے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو ہم ساتھ پڑھیں گے، آپ بھی آئیں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی، تو دونوں مل کے ایک قرآن جب ہم شروع کریں گے، سنیں گے۔ ایسی محفلوں میں فرشتے آ جاتے ہیں اپنے پروں پہ، وہ ہمارے اعمال رکھتے ہیں، تو ایسی محفلوں میں ہم جڑیں گے تو کتنا اچھا رہے گا۔ تو اسی لیے انشاءاللہ میں یہ ارادہ کری ہوں کہ مغرب کے بعد سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، اگر کبھی ٹائم نہیں ملا تو آدھا گھنٹہ تو یہاں پر ڈالوں گی، جس کو آنا ہے وہ ضرور سن لیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی یہ مکمل ہو جائے گا،
تو نیت تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچاتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ چلیے اب شروع کر رہے ہیں جی، ابھی 1 منٹ جی، چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی ایک ایک بہن آتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی انٹری دے دیں گے کہ وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ سنیں۔ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یعنی یہ اس کے بغیر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب اس کے کتنے نام ہیں دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سارے نام ہم کو بتائے ہیں کہ ایک تو اس کو کہا جاتا ہے ام القرآن کہا جاتا ہے، دوسرا اس کا نام سبع المثانی ہے، اس کا نام یعنی 7 دہرائی جانے والی آیتیں، اور اس کا دوسرا نام القرآن العظیم ہے، اور الشفا ہے، الرقیہ ہے۔ کتنے نام ہیں اس کے سورہ فاتحہ کے، تو اس لیے اس کو تجویز سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی باقی رہا تو ہم اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں گے۔ تو سورہ فاتحہ اس کے بارے میں یعنی شروعات میں اللہ کی تعریف ہے اس میں، اس کے بعد اس میں کیا ہے وہ ہم جانیں گے کہ ہاں، اور اس میں دیکھیے اس عموم کی مزید تائید اس حدیث میں آتی ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابی رضی اللہ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز یعنی جب آپ کے ساتھ صحابی رضی اللہ عنہم بھی پڑھ رہے تھے تو آپ کے کانوں میں سنے آ رہی تھی، تو نماز ختم ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، تو انہوں نے ہاں کہا، تو پھر آپ نے کہا کہ کیا فرمایا کہ لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کرو، کیونکہ یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی صحابی رضی اللہ عنہم کا ایسا جوش تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے سورے تو وہ بھی اپنے منہ کو ہلاتے تھے، آواز سنے آتی تھی، تو آپ کیا فرمائے کہ ہاں سورہ فاتحہ منہ میں منہ پڑھ لو، مگر دوسرے سورے مت پڑھا کرو تاکہ مجھے پڑھانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ بات ہم کو معلوم ہوئی۔ اور ایک یہاں پر ہے دیکھیے، جب ہم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہا کرو۔ جبھی بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو غور سے سننا ہے، ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے، اور اس پر کیا کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ تو یہ آیت بہت اچھی ہے، اس کو نوٹ کرو اور اس کو ایک کاپی میں لکھیے تاکہ ہم کو یہ یاد آ جائے بغیر زبانی۔ تو اسی لیے اس خاموش رہ کر سننا ہے قرآن کو۔ تو صحابی رضی اللہ عنہم اتنا خاموشی سے سنتے تھے، ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آتے تھے اور خاموشی سے سنتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ ہر درس میں آتے تھے، اور جب سے آپ کلمہ پڑھے اور پوری قرآن آپ نے حفظ کر لی، عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ایک ایک حدیث آپ کو یاد تھی اور پورا قرآن آپ کو یاد تھا، اور جلدی کرتے تھے، جبھی بھی آیت آ جاتی، اتر جاتی، نازل ہوتی، تو اس کو یاد کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ ایسے کر کے ساری قرآن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے حفظ کر لیے، اور سورہ بقرہ آپ نے اس کی تفسیر جاننے میں 12 سال لگا دیے۔ سورہ بقرہ تو اتنی اچھی یہ سورت ہے، اس میں ہر احکامات ہے سورہ بقرہ میں، یعنی ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے، مگر صحابی رضی اللہ عنہم جب شروع کرتے تو ایک ایک آیت پر غور فکر کرتے، تفسیر میں غور فکر کرتے، تب جا کے آگے بڑھتے۔
تو ہم کیا ہے ایک سرسری نظر دیکھتے نا، تجوید صحیح کرتے ہماری، اور ایسے ہی چلو خالی پڑھ لیے ثواب مل گیا، ایسا ہمارا منشا ہے، ایسا ارادہ ہے نہیں۔ ہر چیز پہلے سب سے فرسٹ نمبر پر کیا آتا ہے سیکھنے میں، سب سے فرسٹ نمبر پر ہماری تجوید سدھارنا ہے۔ سب سے پہلے تجوید ہماری صحیح کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے لفظی معنی اچھے سے آنا ہے، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں سارا دھیان ہمارے لفظی معنوں میں رہنا، ہمارے دماغ میں خود بخود آنا چاہیے کہ دیکھیے اب الحمد للہ رب العالمین، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہی لفظی معنی ہمارے دماغ میں گھومنا، ہمارا دماغ کہیں پر نہیں جاتا، ایک جگہ ہی رہتا ہے۔ اگر ہم لفظی معنی یاد کر لیے، اور یہ ہے تجوید پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر لفظی معنی، اور تیسرے نمبر پر گرامر بھی ہم کو آنا ہے کہ گرامر یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ہم یہ کر لیے تو ایک سر پہ تاج پہن لیے تو اتنا یا مضبوطی آ جاتی ہے اگر ہم یہ تینوں سیکھ لیے۔ تو ابھی بھی میری پڑھائی چالو ہے، جب تک زندگی باقی ہے پڑھتے ہی رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے ہر چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے یہ ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں، اب شروعات کر رہے ہیں ہم سورہ فاتحہ، تو بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے آج اللہ کے اذن سے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے ہم سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ فاتحہ یعنی کھولنے والی سورت، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ یعنی گائے کا ذکر انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ اس کو گائے کو کیا کہیں گے؟ بقرہ، گائے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گائے کا ذکر ہے، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اب تو ہم فی الوقت سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف یہاں پر ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے کہ دیکھیے تمام الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا رب ہے، رب العالمین کے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب ایسا ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہے رب کے میننگ یہ ہے، دیکھیے اس کے 3 میننگ آتے ہیں رب کے۔ ایک تو مالک، ایک ہے مالک، خالق، مدبر، 3 معنی آتے ہیں رب۔ سب سے پہلے اس کے معنی یہ آتے ہیں پالنے والا، وہ ایسا ہے پالنے والا ہے، اور ایسا پالتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے۔ خالق ہم کو بنا کے پیدا کر کے وہ بادشاہ بھی بن گیا ہے۔ مدبر، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیسے پیدا کرنا ہے، اس کے کیا اس کو کیسے بڑا کرنا ہے، کیسے فرشتوں کو بھیجنا ہے کہ ماں کے پیٹ پر جب وہ پریگننٹ رہتی ہے تو 4 مہینے میں ایک فرشتہ آ کے پھونک کر جاتا ہے تو اس میں حرکت ہوتی ہے۔ تو یہ مدبر، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہ دنیا میں ایک بندے کو، ایک انسان کو لاتا ہے۔ یہی ہے آج کے اس میں کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب انسان کے علاوہ کس کو پالتا ہے؟ وہ ایک انسان کو پالتا ہے،
انسان میں سب آ جاتے ہیں کہ ایک ہوشیار آدمی انسان آ جاتا ہے، ایک جو دیوانے ہیں سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جنوں میں سے جنوں کو بھی ان کی بھی ایک دنیا ہے، وہ جنوں کو بھی پال رہا ہے، اور شیطان جو نافرمانی کرتا ہے وہ لوگ کو بھی سرکشی جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو سارے اور جانور ہے، آسمان میں جو مخلوقات ہے، فرشتے ہے آسمان میں، فرشتے ہے، اور زمین پر جانور ہے، اور آسمان و زمین کے بیچ میں جو وہ اللہ کے مخلوقات ہے سب کو وہ پال رہا ہے، بے شک وہ سب کو پال رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور یہ وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے پھر تعریف ہو رہی ہے اللہ کی، کیا تعریف ہو رہی ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک بڑا مہربان، یعنی ایسا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور الرحیم ایسا رحم کرنے والا ہے، ایک کافر کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایک مسلمان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کافر کو سورج کی روشنی نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہے، سب کو دے رہا ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو بھی سورج کی روشنی دے رہا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کو ہوا مل رہی ہے، کافر کو بھی ہوا دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ، اور کافر کو بھی سارے جو مسلمان کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر کچھ نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تو اس کو کیا چھین لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بالکل بھی نہیں، جیسا مسلمان کھا رہا ہے کافر کو بھی کھلا رہے ہیں۔ ہاں، جو نیک عمل کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، جو بد کرتے سرکشی کرتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور کافروں کے لیے بھی قرآن ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کے لیے قرآن ہے، کافروں کے لیے بھی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی قرآن رکھے ہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیے، جیسے کہ آپ کو کہتی ہوں، جیسے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کا ذکر یہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ تھے۔ پہلے آپ کیا ہے کلمہ نہیں پڑھے تھے، کافر کی زندگی گزارے نا، تو ایک ان کے والد کا نام کیا تھا، خطاب آپ کے والد کا نام تھا، تو ایک ان کے والد کے گھر میں عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور کئی سال تک ان کے والد کے ہنٹر میں تھے یہ، اور ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیفیں دیتے تھے، یعنی خطرے اٹھاتے تھے اپنے ہی بیٹے سے، اور اتنا آپ کے پرورش میں اتنی سختی دیے تھے۔ خطاب ان کے والد کا نام ہے، عمر بن خطاب، بیٹے کس کے تھے، خطاب کے نا، تو ان کے نام سے ہی جڑ کے ان کا نام آتا ہے عمر بن خطاب۔ تو خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ، تو آپ اپنے ہی بیٹے پر اتنی سختی کرتے تھے کہ آپ کو بہت تھکاتے تھے، کام کراتے تھے، یہاں تک کہ پھترے اٹھوانے لگاتے تھے، گھر کا سارا کام آپ کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج میں بہت سختی ہو گئی تھی عمر رضی اللہ عنہ میں۔ تو جب اور یہ مسلمانوں سے بہت چڑھتے تھے، کیونکہ ان کے والد کے ساتھ وہ رہے تو وہ چڑھتے تھے، تو یہ بھی اس طریقے سے چڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسی ان کو ہدایت دی، دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت بہترین ہدایت دی ان کو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرے، ایک تو کیا دعا کرے کہ اے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیجئے، ان دونوں میں سے ایک کو چن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کس کو چنے، عمر رضی اللہ عنہ کو چنے، سبحان اللہ۔ اور جب یہ مسلمان ہوئے، ایسے مسلمان ہوئے کہ سب کچھ بھلا دیے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے، وہ پہاڑیوں میں جہاں پر بکریوں کو چراتے تھے، وہ پہاڑیوں میں پھترے اٹھاتے تھے، تو وہ وہاں پر جا کے وہ دنوں کو بھولتے نہیں تھے عمر رضی اللہ عنہ، وہاں پر جا کے یہ بولتے تھے کہ اے پہاڑوں، اے ہواؤں، میں تم کو نہیں بھولا، اے جگہ پر کہتے تھے، یہ جگہ پر میں بہت سختی جھیلا،
وہ جگہ پر جا کے آج کیا ہوں میں، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سے کیا کر دیے میرے لیے، کیسے میرے لیے ہدایت کا راستہ کھولے۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ وہ دنوں کو یاد کرتے تھے، اور دشمن تھے مسلمانوں کے، اور یہاں تک کہ ایک تلوار لے کر، ایسا ننگی تلوار کو لے کر عمر رضی اللہ عنہ چلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ گئے تو راستے میں ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ آپ کہاں کو چلے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ آدمی بولا پہلے اپنی بہن کو دیکھو اور بہن بھائی کو دیکھو، پہلے ان کی خبر لو۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن اور بہن بھائی کے پاس گئے، وہ دونوں بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن کھول کر پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ اچانک وہاں پر گئے اور اللہ تعالیٰ وہیں سے آپ کا راستہ ہدایت دے دی۔ تو آپ بہن کو بولے کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا شیرین چیز ہے؟ تو بہن کہنے لگے پہلے آپ وضو کر کے آئیے۔ تو آپ وضو کرے، پھر غسل کر کے قرآن آپ کو یعنی پڑھ کر سنائے، تو آپ کا دل کیسا ہو گیا؟ ایک دم نرم ہو گیا۔ اب وہی تلوار جو لے کر آپ جا رہے تھے اور آپ کا دل ایک دم نرم ہو گیا۔ اب جب گئے تو تمام صحابی رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ اب عمر رضی اللہ عنہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو پھر حمزہ رضی اللہ عنہ آگے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے وہ، تو اب آگے آئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ان کو آنے دو، اگر وہ خیریت سے آتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، اگر وہ سرکشی کے لیے آتا ہے تو ہم ہیں نا کافی اس کے لیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے، جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اے عمر کیا ارادے سے آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سارے مسلمان جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، صحابی رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، سب کیا کرنے لگے؟ ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے، سبحان اللہ، سب ہنسنے لگے اور یہ اسلام اس طریقے سے مضبوط ہو گیا۔ تو یہی آج کا ذکر بہت بہترین تھا جو ہم آج پڑھے ہیں۔ چلیے اب تھوڑا یہ ہے، اب تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے دیکھیے، ابھی 1 منٹ۔ جی اب دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ اللہ کی تعریف اوپر ہو گئی، یہ بھی آیت میں اللہ کی تعریف ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ مالک یوم الدین، مالک یعنی بادشاہ ہے، یوم الدین آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تو یہاں سے یہاں تک اللہ کی تعریف ہی ہے نا، تمام تعریفیں اللہ کی کر دیے، تعریف اللہ کی ہے، دونوں جہانوں کا رب ہے اور بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کافروں پر بھی رحم کرنے والا ہے، اور بدلے کے دن کا مالک بھی وہ ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، جلدی سے لے کر چلتی ہوں۔ ایاک نعبد، یہاں پر بندہ اپنا کہہ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ یہاں سے بندہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جانیں گے، ایاک، ہم صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے۔ اب ہم یہ روز وہ سورہ فاتحہ ہمیں پڑھتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیا ہم یہ اس پر پورے اتر رہے ہیں، یہ آیت پہ پورے اتر رہے ہیں؟
نہیں، تکلیف آتے ہی ہمارا دماغ ادھر ادھر چلے جاتا ہے، تو پورا تکلیف بھی ہو تو اللہ ہی سے سنانا ہے، اللہ ہی کو بولنا ہے، تو ہی مجھے تکلیف میں، تو ہی مجھے بیمار کیا ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے۔ تو ہر چیز اس میں جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر پورے اترنا ہے۔ چلیے ہم کہہ رہے ہیں ایاکا، ہم صرف تیری ہی نعبدو عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں، اب آگے ختم پہ ہے، اب اہدنا، آگے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں اہدنا، دکھا ہمیں، صراطا یعنی راستہ مستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیشہ روز ہم نماز میں 5 ٹائم کی نماز، پہلے تو نماز کتنی تھی پیاری بہنوں کہ نماز ہماری 50 تھی، تو اب ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام اس کو کم کراتے کراتے کتنی کر دیے ہمارے لیے؟ 5 کر دیے، 5 کر دیے، مگر ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نمازوں اتنا ہم کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ فائدہ ہے دیکھیے نماز پڑھنے کا۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اہدنا، دکھا ہمیں، صراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ گمراہی کا راستہ، اب دیکھیے سیدھا راستہ یہ ہے، سپوز ایسے راستہ ہے، اور یہ راستہ کہاں پر جا رہا ہے؟ جنت کی طرف، جنت کی، اب جہاں جنت میں یہ جھاڑ وغیرہ سب کچھ رہتے نا، جنت یہاں پر سمندر ہے، اب یہ راستہ ہے، اب یہ راستے میں کانٹے ڈلے ہوئے ہے، اب کانٹے ڈلے ہوئے، کانٹوں میں کون بیٹھے ہوا ہے؟ شیطان بیٹھے ہوا ہے۔ اب شیطان بھٹکاتے رہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہی جیسے ہی ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، پہلے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، پھر جیسے ہی ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اب آ جاتا وسوسے ڈالنا شروع کرتا، وسوسہ ڈالنا شروع کرتا، اللہ اکبر۔ اب ہم کتنے رکعت ہے وہ بھی بھول جاتے، اور کبھی چار مینار کو چلے جاتے، کبھی گھر کے کاموں میں چلے جاتے، کبھی بچوں کے پاس چلے جاتے، تو یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کو کیسے ہرانا ہے؟ ایک تو آیت الکرسی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے ایک تو، اور دوسری بات ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ بولتے ہیں اس کو، تعوذ پڑھنا ہے، ابھی اعراب نہیں ڈال رہی ہوں، اور تعوذ اور تسمیہ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اعراب نہیں ڈال رہی ہوں، آپ تو سمجھ سکتے ہیں اتنی تھوڑی یہ چیزوں کو۔ چلیے اب یہ ہے، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سچی راہ دکھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب آگے یہ ہے کہ ایسا راستہ دکھا اللہ تعالیٰ ہمیں کہ صراط الذین، راستہ الذین وہ لوگوں کا، انعمتا انعام کیا، علیہم ان پر، یعنی کن پر انعام کیا؟ کہ نبیوں پر انعام کیا، نبیوں پر انعام کیا، اور صادقین، سچے کون ہیں؟ صادقین پر، اور شہداء پر، سچے کون ہیں؟ صحابی رضی اللہ عنہم نبی ہیں، اور شہداء جو شہید ہوئے ہیں وہ ان پر انعام کیا ہے نا اللہ تعالیٰ، ان کو دنیا میں ہی خوشخبری دے دی گئی کہ ان کے لیے جنت۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ایسا راستہ دکھا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہ ہے، ایسے راستے سے ہم کو بچا جن پر غضب کیا گیا ہے اور وہ گمراہ ہے، جیسے کہ شیطان ہے، شیطان کی بات ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے وہ گمراہ ہے، تو ایسے گمراہ کے راستے سے ہم کو بچا اللہ تعالیٰ، ہم صاف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، یہی آج کے سبق میں ہم یہی پڑھے،
شروع میں اللہ کی تعریف ہے شروع میں، اور اس کے بعد بھی تعریف ہے 2 لائن میں شروع میں، یعنی آدھا حصہ اللہ کی تعریف ہے، آدھے حصے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ گزارش کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور گمراہی راستے سے بچا، اور ایسے راستے پر چلا جس پر انعام کیا گیا ہے، اور گمراہ راستے سے ہم کو بچا. ٹھیک ہے، چلیے آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے، ریکارڈنگ بھی ہماری ہوئی ہے. انشاءاللہ جو بھی بہنیں یہاں پر نہیں آئی ہے تو ان کو انشاءاللہ ریکارڈنگ اس کی مل جائے گی. سبق میرا ہو گیا ہے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.